खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपके अच्छे फीडबैक के लिए और ख़ास तौर पे इस बात के लिए कि आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे और बड़ी बरकत अता करे। नाजरीन, आज ये तीसरे सीज़न का 68वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे और यकीनन आज भी आप बहुत बरकत पाएंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है ताकि खुदा के कलाम की रहनुमाई हम तक पहुंचा सकें, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के प्रिंसिपल रेवरेंड प्रोफेसर कैनन इमैनुअल बहादुर साहब ने। थैंक यू सो मच सर। इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल साहब से दुआ में प्लीज़ रहनुमाई करें। खुदावंद के अजीज़ों, हम अपने सिरों को अपने ज़िंदा खुदा के हुजूर झुकाएं, उसके हुजूर अपना दिल उंडेलें, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। वो हमारा खुदावंद और हमारा मसीह यीशु में बाप है। ऐ प्यारे खुदावंद, ऐ प्यारे खुदा, तो जो प्यारे यीशु में हमारा बाप है, प्यारा बाप, हम तेरे बेटे के पाक लहू के छिड़के जाने के बाद तेरी पाक हुजूरी में झुकते हैं शुक्रगुजार दिल के साथ। आए खुदावंद खुदा कि तूने अपने बेटे में हमें बदी से, बदकारी से, गुनाह से, मौत से, इब्लीस से रहाई बख्शी है। तेरा नाम मुबारक हो, तेरा नाम मुबारक हो। अबदी जुदाई से और अबदी मौत से हमारी अबदी खलासी हुई है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज जब हम तेरे पाक नाम के जलाल के लिए किताब मुक़द्दस की तोज़ी करें तो ऐ खुदाए पाक रूह, तू ही हमारी मदद फरमा और सुनने वाले तेरे प्यारों पर तेरी कसरत की बरकत हो, प्यारे यीशु के बुज़ुर्ग और पाक नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 8वां बाब और इसकी पहली 3 आयात। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, थोड़े अरसे के बाद यूं हुआ कि वो मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा, और वो 12 उसके साथ थे। और बाज़ औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थीं, और यूवाना हेरोदिस के दीवान खूजा की बीवी, और सुसना और बोतेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। नाजरीन, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का तज़करा किया गया है, ख़ास तौर पे जो उनकी खिदमत मुनादी के एतबार से, बादशाही की खुशखबरी के एतबार से, और इसके साथ उन ख़वातीन का, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन का ज़िक्र किया गया है जिनके ताल्लुक़ से आज हम सीखेंगे भी, जानेंगे भी, और यकीनन इस पैसेज में बहुत सारे राज भेद पिनहा हैं। खुदावंद के खुदाम जिनको खुदा ने बरकत दे रखी है, मुख्तलिफ सेमिनार्स में, मुख्तलिफ कन्वेंशंस में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, बाइबल कॉलेजेस में खुदावंद उन्हें कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। आज हमारे लिए मौका है कि हम उनके वसीले से खुदा के कलाम को सीखें, जानें, ताकि हम बरकत पाएं। सबसे पहले हम जानेंगे रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब से। सर, आप हमारी रहनुमाई करें। जब हम इससे पहले जो 7वें बाब का इख्तिताम होता है तो वहाँ पर तो एक फिरीसी का जिक्र है जिसने अपने घर खुदावंद यीशु मसीह की दावत की। वहाँ एक बदचलन औरत आ गई और वो सारा सिलसिला हमें दिखाई देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके सारे गुनाह जो थे वो मुआफ़ कर दिए। अब उसके फ़ौरन बाद मुक़द्दस लूका इस वाक़े को बयान करते हैं और इस का आगाज़ इन अल्फाज
کے ساتھ کرتے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا. یہ تھوڑے عرصے کے بعد کی جو خدمت ہے اس کا تو ذکر ہمیں مل گیا ہے، لیکن یہ جو تھوڑے عرصے کا ذکر ہے کہ اس سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور کچھ چیز ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ ہمارے لیے یہ راز رکھا گیا ہے، بھید رکھا گیا ہے، اس لیے ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ اس راز کو افشاں کریں اور ہمیں بتائیں کہ وہ تھوڑے عرصے سے مراد کیا ہے. بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ بڑا مائنیوٹلی پیسج کو دیکھتے ہیں اور سوالات بھی اسی قسم کے آپ کے ہوتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں بہت ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں اور مقدس یوحنا کی انجیل کا اختتام جو ہوا ہے وہ اسی چیز پر ہوا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہیں لکھی گئی، اور شاید اگر وہ بھی لکھی جاتی تو دنیا میں رکھنے کے لیے کتابیں نہ ہوتیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہوگا، اور جب وہ چیزیں جو بائبل میں لکھی نہیں گئیں لیکن وہ ازیوم کی جاتی ہیں کہ وہ ہیں، تو پھر اس کے اوپر ہم جو پرنسپلز اپلائی کرتے ہیں وہ میں تو موسٹلی 3 سیز کے پیچھے جاتا ہوں. پہلا سی یہ ہے کہ ہم جو کلوز ہیں وہ دیکھتے ہیں، سی فار کلوز ہم دیکھتے ہیں. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کلچر اس وقت کا دیکھتے ہیں، اور تیسرا ہم اس وقت کے کسٹمز دیکھتے ہیں. سو کلوز، کلچر اینڈ کسٹم جو ہیں یہ ہماری پھر مدد کرتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہوگا جو نہیں لکھا گیا. پھر ہمیں تقریباً اگر 100% نہیں تو ہم 99% اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہی کچھ ہو رہا ہوگا. سو 3 سیز جو ہیں، کلوز، کلچر اینڈ کسٹمز جو ہیں اس ٹیکسٹ میں، وہ ہم دیکھیں گے کیا ہے. آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے کہ شمعون فریسی ہے، وہ جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں ان کو بلواتے ہیں، کھانا شانا کھلاتے ہیں. یہ اس کا سٹائل تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کو اپنے گھر میں بلانا اور کھانا کھلانا، یہ کلچر کی بات ہے اس وقت کی. اور وہ اپنے وی آئی پی ہونے کی نمائش بھی کر رہا ہوتا تھا کہ وہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو گھر میں بلانا. اور یہی وجہ ہے کہ اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے گھر میں بلانے کا، وہ اس نے اپنے کلچر کو اوبے نہیں کیا. نہ ہی اس نے خدا یسوع مسیح کے پاؤں دھوئے، نہ ہی اس نے خدا یسوع مسیح کے سر پر تیل ڈالا، کیونکہ وہ تو اپنی شاید دولت یا اپنا سٹیٹس دکھانا چاہ رہا ہے. اور اس کے اگینسٹ ایک ہمبل خاتون آئی ہے اور اس نے خدا یسوع مسیح کے آنسوں کے ساتھ پاؤں بھگوئے اور بالوں کے ساتھ پہنچے اور وہ عطر ڈالا، اور یہ ساری چیزیں وہ کی جو شمعون کو کرنی چاہیے تھیں، اس نے نہیں کی. یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ اینڈ جو ہوا ہے، خدا یسوع مسیح نے ایک چھوٹی سی تمثیل کے ساتھ بھی کیا تھا کہ اگر کسی کے تھوڑے قرض ہو اور زیادہ قرض ہو تو وہ زیادہ قرض والا جو ہے وہ زیادہ معاف کیے جانے کے قابل ہوتا ہے. اور اینڈ پہ خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ اس نے زیادہ گناہ کیے تھے، لہٰذا تو نے تو میری وہ خدمت نہیں کی، لیکن جو تو نے کرنی تھی مریم مگدلینی نے کر دی ہے. سو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اب بات آ گئی تھوڑے عرصے کے بعد. اب اس کے لیے جو پہلا کلو ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ جو مقدس لوکا انجیل نویس ہیں ان کا طرز تحریر ہے. اب آپ کے جواب کی طرف میں آ رہا ہوں. 3 جواب میں آپ کو دوں گا. پہلا جواب یہ ہوگا کہ مقدس لوکا کا طرز تحریر، کہ مقدس لوکا جو ہے وہ واقعات کے سیکوینس کو نہیں چھوڑتے. وہ ایک واقعے کو دوسرے واقعے کے ساتھ جوڑنے کے لیے، یعنی اگر آپ کہیں گے مقدس لوکا کی انجیل کا سیکوینس بتائیں تو میں اس لیے بتا سکتا ہوں کہ مقدس لوکا کا طرز تحریر ایسا ہے کہ مجھے یاد ہو جاتا ہے. اس نے پہلے باب میں تعارف بتایا ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرا بڑا ہے وہ خدا یسوع مسیح کے پیدائش اور ان کی ابتدائی زندگی کے واقعات ہیں، پھر ان کی گلیلی خدمت ہے، پھر ان کا یروشلم کا واپس آنا ہے، پھر ان کی دکھ اور مصلوبیت ہے، پھر ان کی قیامت اور صعود فرمانا ہے. سو یہ انجیل مقدس لوکا نے تحریر کی ہے، اور ان کے انداز تحریر سے
میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ جب لکھا ہے تھوڑے عرصے کے بعد سے مراد، یہ ایک ایسا کنجنکشن ہے، ایسا ربط ہے، ایسا تسلسل ہے جو پچھلے واقعے کے ساتھ اگلے واقعے کو جوڑنا چاہتا ہے۔ تو یہ اپنے قاری کے لیے وہ اتنا آسان پیدا کر دیتا ہے کہ ایک واقعہ جو شمعون فریسی کے گھر میں ہوا مریم مگدلینی کا، اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور اگر تھوڑے عرصے کا وقت دیکھنا ہے تو میں نے ایک کامنٹری پڑھی، اس میں لکھا ہے شاید اگلے دن، کیونکہ کئی دفعہ مقدس لوکا کہتے ہیں اور اگلے دن ایسا ہوا، اور اگلے دن سے مراد تھوڑا عرصہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ خیال ہے کہ مقدس لوکا جو ہیں وہ اس تسلسل کو، واقعات کے ربط کو توڑنا نہیں چاہتے، یہ پہلی اس کی اپروچ ہے۔ دوسری اپروچ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا طرز زندگی۔ خداوند یسوع، پہلا ہے مقدس لوکا کا طرز تحریر، دوسرا ہے خداوند یسوع مسیح کا اپنا ذاتی طرز زندگی۔ ناظرین، خداوند یسوع مسیح کے طرز زندگی میں جیسے ہی ان کو وقت ملتا تھا تو وہ دو کام کرتے تھے، یا تو وہ پرسنل ایونجلزم کرتے تھے یا وہ پرسنل دعا کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح جب بھی ان کو وقت ملتا تھا تو وہ دو ہی کام کرتے تھے، یا وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ یا خود تنہائی میں جا کے دعا کرتے تھے، دوسرا کام یا وہ انڈیویجول ایونجلزم کرتے تھے۔ انفرادی ایونجلزم کی بہت ساری مثالیں جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور بہت ساری کاؤنسلنگ خداوند یسوع مسیح نے اپنے دور میں کی ہے۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس عرصے میں ایونجلزم کرتے تھے یا وہ دعا کر رہے تھے۔ تیسرا جو بہت زیادہ یقینی ہے، جس کے ساتھ میں ایگری بھی کرتا ہوں، وہ یہ ہے کیونکہ تیسری آیت میں یہاں پر خواتین کا ذکر آیا ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو یسوع مسیح کا عرصہ ہے اس میں انہوں نے ان خواتین کی ٹریننگ کی ہے، یوحنا کی، مریم مگدلینی کی، اور یہ جو سوسنا ہے، ان کی ٹریننگ کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی جو ہیں خواتین کو ٹریننگ دینا یا تعلیم و تدریس میں لانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خواتین کو نہ پڑھانے کی ضرورت ہے، یعنی اتنا ہیچ اور حقیر سمجھتے تھے کہ ان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ خیال ہے، یہ آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے کسی نہ کسی کارنر پہ، کہ خواتین کو زیادہ پڑھانا نہ، یہ بڑا پرانا سا خیال ہے جو ابھی بھی چلتا آ رہا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے ان خواتین کو، چاہے یہاں بیان نہیں کیا گیا، لیکن ان کی بشارت کی ہے اور ان کی ٹریننگ کی ہے، بشارتی تربیت کی ہے، تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بشارتی سفر میں ان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ اور یہ زیادہ یہاں پر اس کے چانسز ہیں کہ یہاں پر یہ زیادہ مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کا جو ثبوت ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ انہوں نے خواتین کو اپنے ساتھ رکھا ہے، کیونکہ یہودی پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا یسوع مسیح جو ہے یہ پرانے فرسودہ خیالات سے لوگوں کو نجات دینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ خواتین کا بھی اتنا ہی رول ہے مسیحیت کے پرچار میں جتنا مردوں کا ہے۔ خواتین اور مرد جو ہے یہ دونوں جو ہیں یہ مل کر خداوند کی بادشاہی میں کام کرتے ہیں۔ اور جو اپیل ہمیں ملتی ہے، اپیل یہ ہے کہ آج جس میں بہت سارے ایونجیلیکلز اور بہت سارے جو لوگ ہیں ایگری بھی کرتے ہیں کہ ہمیں خواتین کو برابر ایونجلزم میں حصہ دینا ہے، وہ ساتھ ہمارے کام کریں، اس لیے کہ خواتین اور مرد حضرات دونوں مل کر خدا کی بادشاہی کے حصے دار ہیں، اور خدا کی بادشاہی کے جو وارث بھی ہیں، اور اس کی تبلیغ میں اور اس کے پرچار میں ان کا برابر کا حصہ ہے۔ اور یہ ہمارے لیے اپیلنگ ہے۔ خداوند ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ یہ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور خاص طور پہ اس سوال کا جواب بھی ہمیں ملا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس عرصے میں کیا کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، اور بڑا ایک وسیع و عریض چونکہ یہ ٹاپک ہے خدا کی بادشاہی کا، پرانے عہد نامے کا، نئے عہد نامے کا، انتہائی وسیع و عریض یہ ٹاپک ہے۔ خداوند کا شکر ہے کہ آج پرنسپل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور اسے مختصراً طور پر بیان کریں گے، اور اس کا جو معنی ہے، جو اس کی افادیت ہے، اس کو ہمارے سامنے رکھیں گے۔ میں ریکویسٹ کروں گا پرنسپل صاحب سے کہ ضرور جو خدا کی بادشاہی ہے اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بہت شکریہ
پاسٹر منور صاحب کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس قدر عظیم مضمون کو بیان کرنے کے لیے حکم صادر کیا ہے۔ میں انجیل جلیل کی خدمت کی دعوت آتی ہے اسے حکم سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ خداوند یسوع المسیح کا حکم ہے۔ آپ کی معرفت پہنچا، بہت شکریہ۔ آئیے جس مضمون پر مجھے اس وقت خدا کے فضل سے گفتگو کرنا ہے وہ بائبل مقدس کا بہت ہی عظیم تر مضمون ہے، بہت ہی زیادہ۔ جب ہم عہد عتیق میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اصطلاح خدا کی بادشاہت اگرچہ موجود نہیں ہے، لیکن رب جلیل خداوند خدا کو بادشاہ کے طور پر، شہنشاہ کے طور پر اور حکمران کے طور پر بڑی صفائی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ جب ہم مزامیر کی کتب میں سے 47واں زبور اور اس کی دوسری آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ خداوند تعالی مہیب ہے، وہ تمام روئے زمین کا شہنشاہ ہے۔ جب اسے خداوند یہوہ یہوہ کہا جاتا ہے تو اس کا ایک مطلب شہنشاہ بھی ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح کو نہ صرف شہنشاہ کہہ کر پکارا گیا ہے بلکہ زبور نمبر 103 کی 19ویں آیت کریمہ میں یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند نے، یہوہ نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر، خواہ وہ فرشتگان ہیں، آسمانی مخلوقات ہیں، خواہ وہ چرند پرند ہے، خواہ وہ بنی نوع انسان ہے، اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ واو، مسلط کس قدر بڑا لفظ ہے۔ وہ مقتدر اعلیٰ کے طور پہ، سوورن خدا کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کا شاہانہ کنٹرول ماضی، حال، مستقبل تک ہے، تھا، ہے اور رہے گا، اور اس کی بادشاہت ازلی و ابدی بادشاہت ہے۔ نہ صرف وہ سب پر حکمران ہے بلکہ اس کی بادشاہت نسل در نسل قائم ہے۔ اس کی عام بادشاہت اور ابدی بادشاہت کے علاوہ ایک اور خاص بات ہے کہ قوم بنے اسرائیل کو اس نے اپنے لیے الگ کیا، اور کتاب مقدس یسایہ نبی کے صحیفے کے 41ویں باب کی 21ویں آیت میں مندرج ہے، خدا یعقوب کا بادشاہ ہے۔ یہ خاص اس نے مخصوص طور پر خاص بنے اسرائیل پر حکمرانی کا ذکر یسایہ نبی نے کیا ہے۔ پھر قوم بنے اسرائیل کو اس نے شاہی کاہنوں کی جماعت، کنگڈم آف پریسٹس، اور اس کا ذکر مقدس پطرس نے بھی کلیسا کے لیے بھی کیا، وہ بعد میں ابھی ہم دیکھیں گے جب عہد عتیق کے بعد نئے عہد نامہ میں پہنچیں گے۔ لیکن عہد عتیق میں نبیوں کی معرفت اس بادشاہت کے وسیلے ایک زندہ امید کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سیاست ہر زمانہ میں ایک بہت طوفانوں میں سے گزرتی رہی ہے جسے ہم دنیاوی سیاست کہتے ہیں۔ ہر وقت سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ کس قدر دنگا مشتی کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کی بات لے لیں، لیکن خدا کی بادشاہت میں ایک زندہ امید ہے، اور وہ امید کیا ہے؟ امن، صلح، سلامتی کا راج۔ اور یہ علم الآخرت کے طور پہ بھی ہے۔ یسایہ نبی کے صحیفے کے 40ویں باب 10ویں آیت میں تیرا خدا جو سلطنت کرتا ہے، راج کرتا ہے، اس کے راج کے دوران امن اور اطمینان۔ ہاں،
بنی اسرائیل بھی اسیری میں گئے، یقیناً بنی اسرائیل پہ بھی آفتیں آئیں، لیکن وہ ان کی بدی کے باعث تھا۔ لیکن جب بنی اسرائیل قوم خدا کے تابع رہی تو امن کا انہوں نے عرفان پایا، تجربہ حاصل کیا۔ یسایہ 11ویں باب کی 49ویں آیت میں یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور وہاں پر آگے خداوند یسوع مسیح کی ایک عظیم اور مستقل بادشاہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ بادشاہت کس قدر عظیم ہوگی۔ پھر اسی طرح سے ملاکی نبی کے صحیفے کے 4 باب کی پہلی 5 آیات میں المسیح کے بادشاہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ کس قدر اس کی بادشاہت عظیم تر ہوگی۔ جب ہم نئے عہد نامہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یوحنا استباخی کس طرح سے وہ آسمان کی بادشاہت کا ذکر کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ توبہ کرو کیونکہ خدا آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ مقدس متی نے آسمان کی بادشاہت لکھا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ عام حالتوں میں لفظ خدا نہیں لکھتے تھے۔ یہوہ کہتے تھے ہمارے ہونٹ ناپاک ہیں، اور اگر لکھنا پڑتا تو اس کی جگہ ادونائی لکھتے، لکھنا پڑتا ضروری تو لکھ کے قلم توڑ دیتے تھے کہ یہ نام بہت پاک ہے، اس کے بعد اور نام نہیں لکھا جائے گا، اسے توڑ دیتے تھے۔ لیکن جب ہم مسیح کو بادشاہ کے طور پر نئے عہد نامہ میں اور بادشاہی کا اعلان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی، مسیح نے بھی اعلان کیا، لیکن وہ نہ صرف اعلان کرنے والا ہے بلکہ بادشاہ بن کے آیا۔ عام ریاستوں میں 4 باتیں ہوتی ہیں، بادشاہ موجود ہے، ٹیریٹوری علاقہ موجود ہے، اختیار موجود ہے، اور اس کے علاوہ 4 بات لوگ موجود ہیں۔ کانسٹیٹیوشن ہے، بادشاہ ہے اور اس کا اختیار موجود ہے، آئین موجود ہے، اور پھر لوگ موجود ہیں اور آبادی، لوگ اور آئین اور اختیار اور علاقہ، 4 باتیں، علاقہ، بادشاہ، آبادی اور آئین اور اختیار۔ اور خداوند یسوع المسیح ایک علاقے کا حکمران فقط نہیں ہے، زمین کی بات فقط نہیں ہو رہی، اس کی حکمرانی جب اسے پوچھا گیا کہ تیری بادشاہت کب ہوگی، تو کب یہ سب کچھ کرے گا، تو اس نے اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے اس وقت کے یہودی لوگ، اور وہ چاہتے تھے اس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور وہ لوگوں کے گلے کاٹے اور وہ ہمارا بادشاہ بنے۔ لیکن اس نے کہا میری بادشاہی زمینی نہیں ہے۔ دراصل یسوع کو جب مسیح کہا جاتا ہے، اس کا مطلب علم الہی کی روح سے یہ ہے کہ وہ آسمانوں سے آدمی کے دلوں پر راج کرنے کے لیے بادشاہ بنا کے بھیجا گیا ہے۔ یہ ہے ٹیریٹری، دل آدمی کا، انسان کا، بنے نوع انسان کے دل پہ وہ راج کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور جب اس کے اختیار کو دیکھتے ہیں، ابلیس اس کے پاؤں کے نیچے ہے، بدروا اس کے ناموں سے کانپتی ہیں، گناہ اس نے صاف کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ گناہ کی قوتوں کو اس نے توڑا اور موت کے اختیار کو توڑا، قبر کے اختیار کو توڑا، بیماریوں کے اختیار کو توڑا۔ کیسا بادشاہ ہے، ہر ایک چیز پر، قدرت کے عوامل پر، آندھیوں پر، طوفانوں پر، پانیوں پر چلنے والا۔ دیکھیے اس کے اختیار کو، اور جو کوئی اپنا دل اس کے حضور نظر کرتا ہے، اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے، وہ اس کے دل پر حکمرانی کرتا ہے۔ اور وہ جب آئے گا اب دوبارہ تو وہ عبدالآباد اپنے لوگوں پر حکمرانی کرے گا، اور امن اور صلح کا دورہ ہوگا۔ آئیے اپنا دل اسے دیں تاکہ وہ دلوں پہ حکومت کرے۔ یہ بہترین علاقہ ہے اس کی حکمرانی کا ایریا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورتی اور بڑے اچھے انداز سے اور بڑی ہی ترتیب کے ساتھ خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ خدا کی بادشاہی کو بیان کیا ہے۔ اس کا آغاز جس طور سے ہم پرانے عہد سے ہی دیکھتے ہیں
کہ یہ کانسیپٹ دے دیا گیا، لوگوں کو بتایا گیا، سکھایا گیا خدا کی بادشاہی کے بارے میں، تاکہ آئندہ جب آئے گی یہ بادشاہی عملی طور پر تو لوگ اسے سمجھ سکے. جیسے بہت ساری چیزوں کو پرانے عہد نامے میں دکھایا گیا ایک عکس کی صورت میں، تاکہ جب حقیقت آئے تو لوگ اسے ایکسیپٹ کر سکیں، قبول کر سکیں. ان میں سے خدا کی بادشاہی بھی ایک ایسا ہی اصول تھا جسے پرانے عہد نامے میں انٹروڈیوس کرایا گیا، اور نئے عہد نامے میں ہم نے اس کا عملی ثبوت دیکھا ہے، اور بڑے ہی اچھے اور سادہ طریقے سے ہمیں سمجھایا گیا ہے خدا کی بادشاہی کیا ہے. ناظرین، ایسی ہی بابرکت زبردست خوبصورت باتیں ہم اگلے حصے میں بھی کرنے کو ہیں. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور بڑی ڈیٹیلڈ باتیں، تفصیلاً باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں، اور خدا ان کا شکر ہو کہ مختصر وقت میں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں. ابھی مزید بہت سارے مکاشفات ہیں جو خداوند ہم پر عیاں کرے گا. ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے. سر، یہاں پر خاص طور پہ چونکہ اور بھی بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کی رہنمائی کی جائے. یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ منادی کرتا، اور دوسری بات کی گئی ہے کہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا. تو یہاں جو یونانی متن ہے وہ اس سے بھی زیادہ اس کی ڈیپتھ اور گہرائی کو ہمارے لیے بیان کرتا ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ یونانی متن کے تابع رہتے ہوئے اس ٹیکسٹ کی ان الفاظ کی تشریح و تفسیر ہمارے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو بھائی صاحب. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسیحی مذہب جو ہے وہ بشارتی مذہب ہے، اور اس بشارت کی بنیاد ہمارے خداوند یسوع مسیح کا وہ ارشاد اعظم ہے جو انہوں نے مقدس متی رسول کی معرفت ہم تک پہنچایا ہے. اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. سو یہ وہ بنیاد ہے جس پر مسیحی مذہب کی بشارت بیس کرتی ہے. سو میں آپ کے سوال کو سپورٹ کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر ہم بشارت کے عمل کو ہی نہیں سمجھتے اور اس کی روح جو سینس ہوتی ہے اگر اس کو ہی نہیں سمجھتے تو ہم اپنے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں کر سکتے. جب تک کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو اس وقت تک ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے. سو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بشارت ہماری بنیاد ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے، اور اس بشارت میں ہم پابند ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے اس پیغام کو جو اس نے اپنے شاگردوں کے وسیلے سے، اپنی زندگی میں زمینی زندگی کے وسیلے سے، اور آج روح القدس کے وسیلے سے ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے، اور اس پر ہم کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتے. سو میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے اور حاضرین کے لیے کہ بشارت یعنی منادی کرنا، بشارت کرنا، خوشخبری دینا، انجیل سنانا، یہ وہ الفاظ ہیں اردو زبان میں جو استعمال ہوئے ہیں. یونانی زبان میں بشارت کے لیے تو نہیں لیکن بشارتی عمل کے لیے 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان میں سے جو پہلا لفظ ہے وہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. وہ پہلا لفظ جو یونانی زبان میں اس کانٹیکسٹ میں آیا ہے وہ ہے کیروسو یونانی زبان میں، اور یہ میں فعل کی بات کر رہا ہوں، اور فعل کا جو بیسک جو مصدر ہے اس کی بات کرنے لگا ہوں میں. گرامر میں اس کی کوئی بھی شکل دی جا سکتی ہے، لیکن کیروسو جو ہے اس کا مطلب ہے منادی کرنا. منادی، ابھی میں خوشخبری کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں اس کا جو مین اردو زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے
وہ ہے منادی کرنا کہ روسو. یہ بائبل مقدس میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے دیگر الفاظ کی نسبت. یہ 60 سے بھی زیادہ بار یہ استعمال ہوا ہے. یہ ہے کیا ہے؟ یہ جو کہ روسو ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی گورنمنٹ میں پرانے وقتوں میں مناد ہوا کرتے تھے، اور وہ جو مناد ہوا کرتے تھے ان کو یہ حکم دیا جاتا تھا، ان کو ایک حکم نامہ دیا جاتا تھا، اور اس ریٹن حکم نامے کو اس کو ہاتھ میں تھمایا جاتا یا اس کو یاد کروایا جاتا. اس میں الفاظ کی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی. جو کچھ لکھا گیا تھا وہی اس کو سنانا ہوتا تھا. اور وہ مناد کیا کرتا تھا؟ اپنے گلے میں ایک ڈھول لٹکاتا. اس وقت کا جو بھی طریقہ تھا بینگنگ کا، وہ ڈھول لٹکاتا، کسی چوک میں جاتا، زور سے بجاتا، لوگ اکٹھے ہو جاتے، اور وہ ایک فقرہ کہتا تھا. سنیے سنیے جناب اعلیٰ، کیا کہتا ہے منادی والا؟ منادی سنیے غور سے، پھر بات کرنا کسی اور سے. کہ بادشاہ کا یہ فرمان ہے کہ ساری جو دنیا ہے وہ اس نویسی کی طرف جائے. یعنی اس قسم کے فرمان جو ہے وہ سناتا تھا، اور ان الفاظ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی تھی. مناد کی ذمہ داری تھی کہ وہ حکم، وہ فرمان، فرمانبردار جو ہے اسی کو کہتے ہیں جو فرمان کو بردار کرتا ہے، جو لے کر جاتا ہے. اور یہ مناد جو ہوتا ہے وہ ڈھول اپنا بجاتا ہے، لوگ اکٹھے کرتا ہے، لیکن پیغام اپنا نہیں دیتا. پیغام بادشاہ کا ہوتا ہے. اور یہ آج جو ہم مناد ہیں، مبشر نہیں، مناد، ہم جو مناد ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ وہی کہے جو ہمارے آقا خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ہم دنیا کو خوشخبری دیں. یہ سب سے اہم اور خوبصورت لفظ ہے کہ روسو جو استعمال ہوا ہے. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے یوانگلیزو. یہ بھی ورب ہے، یوانگلیزو. اس کی گرامر کسی بھی شیپ میں جا سکتی ہے. اس کا مطلب ہے خوشخبری یا بشارت. دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی خبر دیتا ہوں، خوشخبری. یہ جو لفظ یوانگلیزو ہے یہ یونانی زبان کے دو الفاظ کا مرکب ہے. یہ کمپاؤنڈ ورب ہے. یو سے مراد ہے اچھا، اور اینگلیزو یا جہاں سے لفظ اینجل نکلا ہے، سو اس کا مطلب ہے اچھی خبر دینے والا. اور اس کو ہم مبشر کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو مبشر ہے یہ الفاظ اپنے استعمال کر سکتا ہے، ذہن اپنا استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کا پیغام بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی وہ جو تھاٹس ہیں، وہ جو خیالات ہیں، وہ جو مین تھرسٹ ہے، وہ جو کلام ہے، وہ نہیں بدل سکتا. یہ میسنجر ہوتا ہے، میسج نہیں ہوتا. سو اس لیے یہ جو پیغام رساں ہے، یہ جو مبشر ہے، جو بشارت دیتا ہے، اس کے کلام کا مضمون جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتا ہے. اس کی اہمیت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن یہ ایک انسٹرومنٹ بن جاتا ہے، یہ ایک وسیلہ بن جاتا ہے جس کو ہم مبشر کہتے ہیں، ایوانجلسٹ کہتے ہیں. یہ دوسرا لفظ ہے. اس کے بعد ایک تیسرا لفظ ہے جو تھوڑا کم استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ بعد میں اس کو یہ جو کیروسو ہے اسی کو تھوڑا آرگنائز کر کے کرگما بنا دیا گیا. اور کیروسو جو ہے یہ اوپن ایوانجلزم ہے. کرگما جو ہے جس کو لاطینی زبان میں سرموں کہتے ہیں، اور یہاں سے انگریزی میں سرمن لفظ آیا ہے. سو کرگما جو ہے اس کا مطلب ہے ایک پراپر چرچ ہو یا کلاس ہو جس میں سرمن کیا جائے، واز کیا جائے، اور یہ ایک پرسکون ماحول میں، یعنی اس میں ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روسوں میں ڈھول بجا کے لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری ہے، لیکن اس میں ایک پرسکون ماحول میں، ایک کلاس روم میں یا ایک چرچ میں باقاعدہ ترتیب کے ساتھ ہوملیٹک جسے کہتے ہیں اس میں کلام سنایا جاتا ہے. اس کو کرگما کہتے ہیں، اور یہ آج کل بڑا اہم ہے. اور پھر ایک اور لفظ ہے، چوتھا لفظ ہے جسے ہم جڈاخے کہتے ہیں. جڈاخے جو ہے یہ تعلیم الرسل
یہ جو رسولوں کی تعلیم اس کو بھی ڈیڈاخے کہتے ہیں. سو ڈیڈاخے سے مراد اگر ہم دیکھتے ہیں مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 9 باب کی 35ویں آیت میں، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اور خداوند یسوع مسیح جیسے یہاں پر مرکز میں ہے گاؤں گاؤں شہر شہر پھرتے اور تعلیم دیتے پھرے. یہ جو تعلیم ہے یہ تھوڑا سا انٹلیکچول اپروچ ہے بشارت کی، اور اس میں ہم زیادہ تر کسی کلاس روم کا منظر دیکھتے ہیں، کسی سیمینار کا منظر دیکھتے ہیں، یا کسی کانفرنس کا منظر دیکھتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ ہم خدا سے متعلق علم الہیات تھیالوجی جسے کہتے ہیں، یا مسیحی ایمان کے عقائد جسے ڈاکٹرن کہتے ہیں، اس قسم کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ کلیسیوں میں مضبوطی آئے. سو یہ 4 الفاظ ہیں جو ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کو سمجھتے ہیں تو لازمی ہے کہ ہم روسو کو بھی استعمال کریں، ایونگلیزو کو بھی استعمال کریں، کرگما کو بھی استعمال کریں، ڈیڈاخے کو بھی استعمال کریں، اور خداوند یسوع مسیح کے ارشاد اعظم کی تکمیل اور تعمیل کرتے رہیں. پریز گاڈ، خوبصورت زبردست باتیں. اور یقیناً جو خداوند یسوع مسیح کا طریقہ کار ہے، جیسے آگے لکھا ہے کہ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا. یہ جو طریقہ کار منادی کا، بشارت کا، لوگوں کو سکھانے کا، تربیت کرنے کا ہے، اس طریقہ کار کے تحت خداوند یسوع مسیح دیہاتوں میں اور شہروں میں خاص طور پہ خدا کی بادشاہی کی منادی کرتے رہے تاکہ لوگ نجات پائیں، خدا کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں. اسی لیے یہ ارشاد اعظم اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کام کو کریں. دیہاتوں میں، شہروں میں، جہاں بھی ہمیں خداوند استعمال کرتا ہم ضرور اس کی منادی کا کام کریں. آگے بڑھیں گے اور ایک اور وسیع و ریز چونکہ ٹاپک ہے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جو وسیع ٹاپک ہیں وہ پرنسپل صاحب کو دے دیے گئے ہیں، اور اس لیے دیے گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک آرٹ ہے کہ بڑی چیزوں کو وہ ہمیشہ مختصر کر کے بیان کر سکتے ہیں. تو اس کوالٹی کے تحت انہیں یہ ایک اور مضمون دیا گیا. حالانکہ بذات خود یہ جتنے نام آگے معزز خواتین کے ہیں یہ اپنے اندر خود ایک مضمون ہے. ہر ایک خاتون کا نام جو ہے یہ اپنے اندر ایک مضمون رکھتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جتنے نام ہیں مختصراً ان سب کے تعلق سے ہی بیان کر دیا جائے اور ان کی خدمت کے تعلق سے بھی ہماری رہنمائی کی جائے. بہت شکریہ جی پھر ایک بار کہ آپ نے مجھ ناچیز پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں خداوند یسوع المسیح کے ساتھ معزز خواتین کی گروہ جو شامل ہے اس کے بارے میں کتاب مقدس کیا ارشاد کرتی ہے بیان کروں. خداوند یسوع المسیح نے اپنی خدمت کے آغاز پر 12 اشخاص 12 اپنے شاگردوں کو منتخب کیا اور انہیں رسول ہونے کا درجہ دیا. اور اس کے ساتھ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معزز خواتین اس کے ساتھ ہیں. کس قدر ہیں، کتنا ساتھ ہے، اور اس وقت کا ماحول کیسا ہے، اس کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے. دراصل اب خداوند یسوع المسیح گلی گلی، کوچے کوچے، شہر بشہر منادی کر رہے ہیں. جس قدر خداوند یسوع المسیح نے دلیرانہ طور پر عبادت گاہوں میں اپنا ایجنڈا پیش کیا اور تعلیم بھی دی، مقدس لوکا کے 4 باب میں مدرج ہے، ایسے لگتا ہے کہ اب اسے عبادت خانوں سے بے دخل کر دیا گیا تھا. ڈاکٹر بارکلے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہ گلی گلی اور کوچے کوچے اور شہر بشہر آئیٹنرنٹ ایونجلسٹ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والا، اس طرح سے خداوند یسوع المسیح منادی کر رہے ہیں. دوسرا اس کا تناظر یہ ہے، آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، شکریہ، کہ خواتین کو یہودیت میں تعلیم دینے کی اجازت نہیں تھی. بالکل درست ہے، کیونکہ اس وقت کا کلچر، اور پھر اسی لیے مقدس پولوس نے بھی اپنے کرنتھس کے نام خط میں کلیسیا کی خواتین سے کہا کہ وہ مجمع میں خاموش رہیں.
تو انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر تعلیم دیں. اب یہاں پر یہ اس وقت کا ماحول تھا. اب خداوند یسوع المسیح کے ساتھ لکھا ہے اور بعض عورتیں خواتین جو فی الواقع عزت دار خواتین ہیں جو مریم مگدلینی کہلاتی جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی. اس کا مطلب یہ جتنی لسٹ ہے ان کے دل کے اندر بدنوں کے اندر روحوں کے اندر المسیح کی خدمت اس طور سے ہوئی کہ وہ سب کو چھوڑ کے مسیح کے ساتھ ہیں. صاف لکھا ہے جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی. یعنی آگے تو تشریح ہے مریم مگدلینی. اب مریم مگدلینی اور معزز خاتون ہیں اور مریم بیتنیہ کی اور ہیں. وہ لازرس کی بہن ہے اور یہ مگدلہ کی رہنے والی معزز خاتون ہے. مگدلہ شہر کی رہنے والی جس میں سے 7 بدروحوں کو خداوند یسوع المسیح نے شیاطین کو نکالا. آپ کہہ سکتے ہیں یوں بھی بدروحوں کی جگہ شیاطین کو نکالا. اور یہ اس کے بادشاہوں نے اور بد ارواح پر اس کے اختیار کی ایک زبردست دلیل ہے کہ اس نے خواتین میں سے خاص کر اس میں سے مریم مگدلینی میں سے 7 بدروحوں کو نکالا ہے. اور یوحنا یہ نام ہے ہیرودیس کے دیوان خوزا کی بیوی. اب یہ کون خاتون ہے؟ ہیرودیس بادشاہ شہنشاہ جو تھے بادشاہ جو تھے ان کی اپنی جائیدادیں بھی ہوتی تھیں. جیسے ہمارے ہاں سیاستدانوں کی بڑی سننے میں آتی ہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں ارب پتی کھرب پتی. تو ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کا سارا حساب کتاب رکھنے کے لیے بادشاہ کی طرف سے باوجود کہ مختلف صوبوں میں گورنرز تھے ان کے باوجود بادشاہ کی طرف سے دیوان مقرر کیے جاتے تھے جو سمجھ لیجئے کہ بادشاہ کی املاک کی سارا حساب کتاب رکھتے خبرگیری کرتے تھے. تو یہ دیوان دراصل دربار کی طرف سے خاص بندہ مقرر کیا جاتا تھا جس نے ساری پراپرٹی ساری جائیداد کا حساب کتاب رکھنا ہوتا تھا. اب یوحنا ہیرودیس کے دیوان کی اہلیہ محترمہ گھر والی ہیں اور دیوان کا آگے نام لکھا ہوا ہے دیوان خوزا نام ہے. کس قدر زیادہ انہوں نے باریک بینی سے سارے انجیلی بیان کو رقم کیا ہے. دیوان کون سا دیوان بھائی؟ دیوان خوزا. اس نے امتیاز بھی کر دیا دیوان خوزا. اور پھر بیوی اس کی جو یوحنا ہے. اب یہاں پر ذرا میں خداوند کے بندیوں پلیز جو آپ جو سن رہے ہو دیکھ رہے ہو میں آپ کی توجہ اور اس وقت میرے ساتھ جو ٹیم شامل ہے یہ معزز خدام شامل ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ المسیح کی خدمت کو ذرا دیکھیے. ایک طرف ایک خاتون ہے جن کا ہولناک ماضی ہے کس قدر زیادہ تاریک ماضی 7 بد ارواح ایک ہی کافی ہوندی ہے. کس قدر اسے اندر سے اس کے روح کو اس کے جذبات کو وہ بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہوں گی اور کس قدر وہ تاریک گوشوں میں بیچاری رہتی ہوگی. اور اس کو پیارے یسوع نے جب ابلیس کہ ان ارواح سے رہائی بخشی ہے تو وہ مسیح کی قربت میں رہنے کی سعادت حاصل کر لیتی ہے. اور دوسری طرف دیکھیں بادشاہ کے دربار میں سے اس کے دیوان میں سے واو کس قدر بلند درجہ رتبہ وہاں سے ایک معزز خاتون آتی ہیں. اس کا مطلب ہے یا تو اس میں بھی بد ارواح تھیں یا پھر وہ بیماریوں کا شکار رہی تھی. کچھ نہ کچھ تھا جس کا پہلے آیت میں ذکر ہو چکا ہے اس اگلی آیت میں. بد ارواح کا جو شکار تھیں جو بیماریوں کا شکار تھیں
तो ये मुमकिन है कोई किसी ऐसी बीमारी, जानलेवा सी बीमारी की शिकार रही हों ये लेडी। अब देखिए कि एक तरफ एक खातून है जो बदरवाह की मारी मसीह के पास आई है, और एक तरफ एक दरबार में से, वाह, अब किस कदर खूबसूरत मसीह में संगम हुआ है कि एक आम खातून और एक इस कदर बुलंद रुतबे की खातून, और इकट्ठी वो मसीह में किस कदर खूबसूरत मजमुआ हो रहा है। Praise God. ग्रीक जुबान में हम इसे कहते हैं अनाकाफलायोसिस, एक बहुत बड़ा मजमुआ हो रहा है जिसमें कोई तमीज नहीं होगी, ओए कौन है, ओ, लेकिन यीशु अल मसीह खा छोटे रुतबे दर्जे का है, कोई खा बुलंद दर्जे का है, मसीह में सब एक हैं, और वो एक होकर हालेलुया क्या कर रही हैं। तालीम तो दे नहीं सकती थी क्योंकि कल्चरल बाउंड्रीज थी, पाबंदियां थी। हाँ, वो एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं कि जो कुछ उनकी बसात में था उसमें रहकर वो अपने माल से प्यारे यीशु की खिदमत कर रही थी, और ये बिल्कुल दुरुस्त था। और यहूदी रबियों की भी ख़वातीन अपने पर्स में से, अपने जो कुछ उनकी बसात होती उसमें से उनकी वो भी माली तौर पे मदद करती, और इसको एक पायस किस्म का एक नेक काम समझा जाता था। और यूं वो प्यारे यीशु की खिदमत को बेहतर तौर से चलने के लिए अपने माल से खुदावंद की खिदमत करती थी। और जेब उस वक़्त तक नहीं खुलती जब तक दिल नहीं खुलता। दिल खुदा के लिए खुले तो फिर ही जेब खुलती है, नहीं तो इंज करके बंदा नोट ही वेंदा रहता है। तो सब तो छोटा फिर नोट मैं पाना। जब दिल खुलता है तो फिर बगैर देखे और हदिये से ज़्यादा, माल से ज़्यादा वो दिल पसंद करता है। इससे पहले कि तू अपना हदिया खुदा की हुजूरी में लाए, अपना दिल ला, और खुदा ने काइन की निस्बत, हाबिल के हदिये की निस्बत हाबिल को कबूल किया, क्योंकि उसका दिल खुदा की हुजूरी में था। इसलिए यहाँ पर ये ख़वातीन एक ख़ास काम कर रही हैं, अपने दिल और अपना माल खुदा की हुजूरी में ला रही हैं। खुदा करे हम भी ऐसा ही करें। थैंक यू सो मच। और यकीनन जो कुछ बयान किया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी अमली ज़िंदगियों में इसका इतलाक़ करेंगे और ज़रूर ही इसको अपनी अमली ज़िंदगियों में जगह देंगे ताकि हम खुदा की बादशाही में आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त हो दे सकते हैं, कोई गवाही हो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी तौर से हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।